भाई साहब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, जल्दी से अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, खुदा के खादिम के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे और उसी कोर्स के दरमियान अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ایک کام نیا تو کرے گا، بیابان میں دریا بہے گا. مل کے کہیے، ایک کام نیا تو کرے گا، بیابان میں دریا بہے گا. لازم بے سامنے سے ہٹ جائے گا، لازم بے سامنے سے ہٹ جائے گا. صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ
आए सब अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं। चंद मिनट के लिए सब अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं और हर एक जिंदगी अपनी जिंदगी के लिए खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम को मांगना शुरू करें। कोई भी जबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज के साथ, क्योंकि मेरे चीज़ों खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल और मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा। क्योंकि पहले हमने अपनी आवाज़ें खुदावंद को सुनाई है, गाकर उसकी सुना करके उसकी महिमा के गीत गा के। अब वक्त पहुंचा है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाकसार बनाएं, अपने आप को सरेंडर करें। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबिया करता हूँ, करती हूँ। आज का जो भी कलाम हो पाक खुदा हमारी मर्जी से ना हो बल्कि तेरी मर्जी से हो। पाक खुदा आज का जो भी कलाम हो वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो, ताकि उसकी हमें भूख लगे, उसकी हमें प्यास लगे। क्योंकि तेरा कलाम ही जो हमें सैर और सूदा करता है, जो हमें खुराक मुहैया करता है, जिसे हम खाते हैं। और पाक खुदा तेरा कलाम ही है जो हमें ज़िंदगी देता है और कसरत की देता है। दुआ करते चले जाए बुलंद आवाज के साथ। हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 खुदावंद यहोवा पाक खुदा प्यारे यीशु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में बाप तेरे कदमों में आते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं और तुझे हक करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं और तुझे बाप कहते हैं। क्योंकि तुम्हारा बाप हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। तूने में प्यार दिया कि तुम मुझे बाप यानी अब्बा कहकर मुझे पुकार सकते हो, मेरी शुक्रगुजारी कर सकते हो। और तेरे कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदावंद की यही मर्जी है। पाक खुदा आज के इस पाक सबत दिन के लिए, इबादत के दिन के लिए, बंदगी के दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये एक बार फिर खूबसूरत शाम हमारी ज़िंदगी में बख्शी कि हम तेरे कदमों में आकर तेरे कदमों के बोसे ले सके और तुझे मुबारक कह सके और तुझे खुदा सारा और सारा जलाल दे सके। पाक खुदा आज की सारी प्रस्तुश के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और पाक खुदा वक्त पहुंचा है कि हम तेरी आवाज़ को सुने। तो पाक खुदा तो हमें तैयार कर, खुदा हमें बेदारी को पैदा कर जलाल के बादशाह। और मैं तेरे खादम बंदा को तेरे लहू में छुपा देता, तेरे खून में डिप कर देता हूँ। आज का ताया हुआ कलाम अपने बंदा के मुंह में रखना। ओ पाक खुदा आज शाम वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह से गाइड करे, क्योंकि तेरा पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें तंबीह करता है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें ताकत बख्शता है, आज तेरे उसी पाक रूह के तेरे बंदा को मैं ताबिया कर देता हूँ। पाक खुदा तू होठों और ज़बान का जुमा लेना, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छूना और ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। और पाक खुदा जितनी जिंदगियां इस वक्त तेरे हुजूर आ चुकी है तेरी आवाज़ को सुनने के लिए, तो पाक खुदा तू एक एक जिंदगी को छूना और एक एक जिंदगी को ब्लेस करना, तो बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जितने लोग बैठे हैं सब उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम खड़े होकर खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत सुनेंगे। सो वक्त आ पहुंचा कि खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुनेंगे। मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और खुदावंद का जिंदा और जिंदगी का मसीह यीशु के जलाली कदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत बच्चों को चल बाहर निकालो। बेहद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि वो कल आज बल्कि अबद तक यकसा है और अपने वादों में वो सच्चा और आदल है और उसके वादे सब हाँ के साथ हैं। उसके कहने और करने में कोई फ़र्क नहीं है। जब खुदा बोलता है तो फिर हर एक चीज़ को वैसे होना पड़ता है, वो हालात जैसे मर्जी भी हो। सो आइए आज हम खुदा के मुल्क में ज़िंदा कलाम मुकद्दस में से जो बात सीखने वाले हैं, बुक ऑफ लाइफ, किताब हयात, जो ज़िंदगी की किताब है, आज हम उसके जो मुतल्लिक़ है वो सीखेंगे। और मैं चाहता हूँ
کہ زبور 69 اس کی 28 ورس ہے، زبور 69 اور اس کی 28ویں آیت، ایک آیت ہے۔ جن کے بچے ہیں ان کے پاس، ان کے ماں باپ ادھر پاس ہے تو پلیز ان کو چپ کرائیں۔ سب کو پتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس شور کر رہا ہے اور میں اس کو چپ کرا۔ زبور 69 زبور 69 اس کی 28ویں آیت ہے، لکھا ہے ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہو۔ کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سنے اور اس کے قبول کیے جانے پر خداوند آپ سبوں کو بڑی بات ہے۔ بیٹھ جائیے، تھینک یو۔ لکھا ہے ان کے نام کتاب حیات میں سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ ان کے نام جو ہے وہ درج نہ ہو، مدرج نہ ہو۔ اب یہاں پہ یہ میر مغنی کا یہ مزمور ہے جو کہ اس نے میر مغنی کے لیے لکھا تھا، بزرگ داؤد کا زبور ہے، جو کہ میر مغنی نے بعد میں اس کو جو تھا وہ اپنے سروں میں بھی بیان کیا۔ تو دیکھیے ذرا یہاں پہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب وہ اس گہری دلدل کے اندر دسا جا رہا تھا، جب وہ بار بار جو ہے وہ اذیت اور پریشانیوں کا سبب بن رہا تھا، تو اس وقت یہ زبور جو تھا وہ لکھا گیا، تو وہ کہتا خداوند تو مجھے بچا، تو مجھے چھڑا، کیونکہ میں گہری دلدل کے اندر جو ہے وہ دسا جا رہا ہوں اور ایسے گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، ایسے سیلاب آ گئے ہیں جو میرے سر سے اوپر سے گزر گئے ہیں۔ یعنی کہ وہ بتا رہا ہے میں اس قدر اذیت اور پریشانی میں ہوں کہ وہ میرے سر سے بھی اوپر ہے، کہ مجھ سے وہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی، وہ مصیبت، وہ پریشانی جو ہے وہ میری سوچ اور میری سمجھ سے جو ہے وہ باہر ہے، اور میں دھسا جا رہا ہوں۔ جتنا میں اوپر کو آنے کی کوشش کرتا ہوں، اس گہری دلدل کے اندر جو ہے وہ میں دھسا جا رہا ہوں۔ اور وہ اس لیے کہہ رہا کہ میرے جو لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ جو میری عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایسے لوگ جنہوں نے نہ حق مجھے ستایا اور نہ حق میرے خلاف باتیں بھی کی اور نہ حق میرے خلاف منصوبے بنائے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے حق کی بات کرنا، ایک ہوتا ہے ایویں کسی نو تنگ کرتے رہنا، پریشان کرتے رہنا۔ کسی دی وہ کسی وقت کے ہو سکتا ہے پیو دادے نے کیتا تو وہ بدلا کو پھر وہ کو لگا کہ انہیں ساڈے ہاتھ نہیں کیتا سی تے پیو نے بھی انج کیتا۔ تو ایسا ہی نہ حق نہیں اس کا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ خداوند وہ لوگ جو ہے وہ نہ حق میرے دشمن بن گئے ہیں، وہ زبردست بھی ہیں، تیز بھی ہیں، لیکن تو مجھے چھڑا اور بچا سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ نہ حق میرے لیے عداوت رکھتے ہیں، ایسے وہ لوگ جو شرارت کرتے ہیں، شریر ہیں، تو خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو ایسا کر کہ وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہو، تو ان کے نام جو ہے وہ کتاب حیات سے مٹا دے۔ کس سے مٹا دے؟ کتاب حیات جو زندگی کی کتاب ہے اس سے مٹا دے، اور صادقوں کے ساتھ ان کا نام جو ہے وہ شمار میں درج ہی نہ ہو۔ بائبل مقدس کے اندر جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات کے اندر لکھا ہوا نہ ملا، وہ کہاں پہ ڈالا گیا؟ آگ اور گندک کی جھیل میں۔ کہاں پہ ڈالا گیا جی؟ آگ اور گندک کی جھیل میں۔ یاد رکھیے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، وہ سارا کچھ آپ کا مدرج ہے، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سارا لکھا جاتا ہے، اور جب یسوع آئے گا عدالت کرنے کے لیے تو پھر وہ چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی کہ تو نے فلاں وقت میں فلاں دن یہ کیا تھا، اور پھر اگر کچھ اچھا کیا ہوگا تو پھر یاد رکھیں خداوند آپ کو وہاں پہ لے کر جائے گا جہاں پہ خوشی اور شادمانی ہے، اور اگر کچھ ایسا ہوا جو خدا کے کلام کے خلاف ہے تو وہاں پہ جانا پڑے گا جہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات سے مٹ جائے، آپ دیکھیں ذرا کتاب حیات کے اندر نام لکھے بھی جاتے ہیں اور مٹ بھی جاتے ہیں، مٹا بھی دیے جاتے ہیں۔ خدا مٹا بھی سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا وہ کہہ رہا ہے کہ مٹا دے، نام ہی مٹا دے۔ اور خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ خروج کی کتاب اس کے 32ویں باب کے اس کی 32ویں 33 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر۔ یعنی کہ بنی اسرائیل قوم جب بار بار گناہ کرتی، توبہ کرتی، معافی مانگتی اور گناہ میں پڑی تھی، تو خدا کا بندہ موسیٰ ان کے بہاف پہ معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند
اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، خیر ہے، ورنہ تو کیا کر، میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے، میرا نام تو مٹا دے، کیونکہ میں ان کو لے کے آؤں، تیرے کہنے کے مطابق لے کر آیا۔ تو خدا بڑا خوبصورت کہتا کہ تیرا نام کیوں مٹاؤں، کیونکہ تو نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، تو ان کے لیے بھلا ہی کیا، تو ان کا نام، تیرا نام کیوں مٹا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے۔ اب دیکھیں ذرا، ہمیں ایک دوسرے کے گناہ کے بہا پہ معافی بھی مانگنی پڑتی ہے۔ موسیٰ نے، بزرگ موسیٰ نے، دیکھیں ذرا، اسرائیل لوگ جب گناہ کرتے تو وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا کہ خداوند تو معاف کر دے، میں کیا کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں ان کے بہا پہ، تو ان کو معاف کر دے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک دوسرے کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا کرو۔ اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو معافی مانگتا نا، تو دل سے معاف کر دیا کرو، اور پھر دوبارہ کبھی نہ اس کو جتاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ جب دوبارہ پھر کوئی پریشانی یا دکھ یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو پھر جتا دیتے ہیں، تو وہ آپ کا جو معاف کیا ہوتا ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اجر اجر نہیں ہے، کہ آپ پھر اسی بات کو دہراتے ہیں اور اسی چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب معاف کر دیا تو پھر اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ رشتہ داریوں میں ایسے ہوتے ہیں نا، اگر تو رشتہ رکھنا ہے تو پھر اس بات کو بھول جاؤ تو رشتہ بچ جائے گا، اور اگر آپ نے بات رکھنی ہے تو پھر رشتے کو بھول جاؤ، پھر رشتہ نہیں رہے گا، پھر بات رہے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ناطے داری، ہماری رشتہ داری، آپس میں ہمارا جو پیار ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے، تو پھر ان چیزوں کو بھولنا پڑتا ہے۔ جب آپ بھول جائیں گے تو آپ کی رشتہ داری، ناطے داری قائم رہے گی، آپ کا پیار جو ہے وہ قائم رہے گا، آپ کی محبت جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر بات قائم رہ جائے گی اور آپ کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، آپ کا جو رشتہ ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس لیے بات کو ختم کر دو تو رشتہ بحال، اگر بات رکھنی ہے تو پھر رشتے کو بھول جاؤ۔ تو یاد رکھیے کہ خدا کا بندہ جو موسیٰ ہے وہ کیا کرتا ہے، اسرائیلیوں کے لیے معافی مانگتا ہے کہ خداوند تو کیا کر دے، ان کو معاف کر دے۔ اور یسوع نے صلیب پر چڑھ کر کیا کہا تھا، سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ سو یاد رکھیے کہ خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے تیرا نام نہیں، بلکہ جس نے گناہ کیا ہے اس کا نام جو ہے وہ کتاب میں سے، کتاب حیات میں سے مٹا دیا جائے گا۔ اور دیکھیے ذرا یوحنا جب وہ سب رویا دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہی نہ نکلا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ یہودا کے قبیلے کا ببر اس کتاب کو کھولنے کے لائق نکلا۔ جب کوئی نہیں نکلا تو کہتا ہے میں زاروں قطار رویا، بڑا ہی رویا۔ پھر کہتا ہے میں نے دیکھا یہودا کے قبیلے کا ببر جو ہے وہ اس کتاب کو کھولنے کے لائق نکلا۔ تو یاد رکھیے زندگی کی کتاب جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ اگر آپ کا نام اس کے ساتھ ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا نام ایسے نہیں کہ لکھ دیا عرفان مسیح تو بابر مسیح، تو مسیحوں والا کام کوئی نہ ہو۔ مسیح جیسا بننا ہے ویسے ڈلنا ہے، بدلتے جانا ہے۔ پھر آپ کا نام اگر لکھا گیا ہے تو پھر خدا، اور پھر لانے میں کلیمونس اور میرے ان باقی عام خدمتوں سمیت جان فشانی کی جس کے نام کتاب حیات میں درج ہے، جن کے نام کتاب حیات میں درج ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مدد کیا خدا کے لوگوں کی۔ تو اگر آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی میں رہتے ہیں اور پھر کلام کو بھی سیکھتے ہیں، اور جو کچھ خدا کرنے کے لیے کہتا ہے آپ وہ خدا کے خادموں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوشخبری پھیلانے میں اذیت بھی سہی ہے، دکھ بھی سہا، لیکن کلام پھیلانے میں وہ میرے ساتھ رہے ہیں، اور ان کے نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ کوئی کام آپ کہیں ایزی ہے تو ایزی کوئی کام نہیں، خدا کا کام تو ایزی ہے نہیں، مشکل ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے خدا کا کام کرنا۔ دن رات آپ کو چلنا پڑتا ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، اور جنہوں نے نہیں کرنا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے کرنا ہے ان کو بڑا ٹریول کرنا پڑتا ہے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، اور پھر وہ ٹریول کرتے رہتے ہیں کلام سنانے کی غرض سے، تاکہ بہت سارے لوگوں تک خدا کا کلام جو ہے وہ پھیل جائے۔
اور میں آپ کو بتاؤں ہم سب کے پاس بہت کم وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، اور اس تھوڑے وقت میں آپ خدا کا کام بڑا کر لیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیجیے۔ اور آپ کو نہیں پتہ کہ بہت سارے لوگوں نے بلکہ کلام مقدس کی بے شمار جو نبوتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یسوع کب آ گیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیے اور بیٹھیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، بہت سارے لوگ ایسے باہر جائیں گے اور بعد میں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، ملیں گے نہیں، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہ آپ ان کو دیکھیں گے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے خداوند ان کو اٹھا لے گا۔ اور یاد رکھیے یہ وہ نام ہے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، لکھا کہ ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے خداوند یسوع کہتا میں کیا کروں گا، اقرار کروں گا۔ یہ ان کے لیے جو غالب آئے اور ان کو سفید پوشاک جو ہے وہ پہنائی گئی، جو غالب آئے ان کو سفید پوشاک پہنائی گئی، اور خدا باپ کے سامنے یسوع سے کہتا میں کیا کروں گا، فرشتوں کے سامنے، باپ کے سامنے بھی ان کا کیا کروں گا، اقرار کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کتاب یاد کے اندر لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے قبول کیا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیے اگر کتاب یاد کے اندر نام لکھا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر آپ اب اس سمجھ پتہ نہیں لکھیا کہ نہیں لکھیا تو پھر تمہیں ایک پاسے آنا پینا، لکھیا ٹھیک ہے، نہیں لکھیا تو پھر لکھوانا ہے، ٹھیک ہے۔ پاسٹر دی ڈائری دے وچوں، پاسٹر دے رجسٹر دے وچوں نہ کٹیا جاوے تو کٹیا جاوے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے پہلے جب کوئی پاسٹر کہتے تھے نا لے تہاڈا نا ہی سارا رجسٹر تو کٹ دینا، تو بڑا ڈر جانا کہ لے بھی ہن نہ کٹیا جانا۔ میں بھی جب کھڑا ہوا خدمت میں تو اس وقت بہت سارے پاسٹر میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہتے اسی تہاڈا نا ہی کٹ دینا، میں کہا کٹ دیو، کوئی پرواہ نہیں، کٹنا ہے تو کٹ دیو، ایک بار چھڈ کے 100 بار کٹ دیو، بس جہی یسوع دی کتاب ہے نا وہ نہیں کٹیا جانا چاہیے۔ لکھا ہے لوگ کلیسیا سے آپ کو خارج کر دیں گے، جب آخری وقت آئے گا تو کلیسیا سے خارج کر دیا جائے گا۔ آپ صحیح اور غلط کی پہچان کرنے والے جب بن جائیں گے تو پھر لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، جو سارے بس میٹھا مٹھائی تو پھر تو کسی نے بھی تہاڈے خلاف ہونا ہے جی، چاپلوس والا کام کہ بھی چاپلوسی کر لی تو وہ بھی کر لی، جس طرح انہیں کہہ دیتا چلو ٹھیک ہے، غلط انہوں بھی صحیح، انہیں کہا غلط ہے نا تو ٹھیک ہے نا، تو تسی کہنا ٹھیک ہے۔ آپ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے تو سارے ہی آپ سے خوش ہیں، اور جہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، تو وہاں پہ آپ کی دشمنی شروع ہو جائے گی، سمجھ لیں، وہاں سے آپ کا پھر چلنا پھرنا جو ہے محال ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے یسوع کہتا ہے کہ جب جن کے نام کتاب یاد کے اندر لکھے ہوئے ہیں، زندگی کی کتاب کے اندر جن کے نام مدرج ہیں، ان کو میں ہرگز نہیں کاٹوں گا، ان لوگوں کے جو غالب آئے تو پھر آپ خوشی سے جائیں گے خدا کے گھر سے، نہیں تو پھر جیسے آئے ویسے کے ویسے چلے جائیں گے۔ میں گاڈ بلیس یو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، اور اپنے بارے میں ضرور سوچئے کہ میرا